बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक है सूरह नूर की आयत नंबर 3 और आयत नंबर 26 की तफसीर है। आयत नंबर 3 है अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, जानी निकाह ना करे मगर जानिया के साथ या मुशरिका के साथ। वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, और जानिया के साथ निकाह ना करे मगर जानी या मुशरिक। वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मोमिनीन, और मोमिनीन पर यह हराम कर दिया गया है। व्यूअर्स, इसके तर्जमे से 3 सवालात पैदा होते हैं। क्या अगर एक जानी शख्स किसी मोमिन औरत के साथ निकाह करेगा तो वो निकाह हो जाएगा या नहीं? नंबर 2, अल्लाह ताला ने इसे हराम करार दिया, वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मोमिनीन, मोमिनीन पर यह हराम है, तो इसके हराम होने का क्या मफहूम है? नंबर 3, अगर कोई मोमिन मर्द या मोमिन औरत अनजाने में किसी जानी या जानिया के साथ निकाह कर ले और बाद में उसे पता चले कि उसकी बीवी या उसके हामन के अंदर जानिया की सिफत है, तो ऐसी सूरत में उसे क्या करना चाहिए? आयत नंबर 26 है अल हबीसातु लिल हबीसीना वल हबीसूना लिल हबीसात, हबीस औरतें हबीस मर्दों के लिए हैं और हबीस मर्द हबीस औरतों के लिए। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। उलाइका मुबर्रऊन बिमा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनका दामन पाक है उन बातों से जो ये बनाने वाले बनाते हैं और इनके लिए मग़फ़िरत है और रिज़्क़ करीम। व्यूअर्स, इस आयत के अंदर सवाल ये पैदा होता है, क्या अगर शादी से पहले किसी ने ज़िना किया हो, किसी के अंदर जानिया की सिफत हो, तो क्या इस आयत की रोशनी में लाजमी उसको जानिया बीवी ही मिलेगी? तो व्यूअर्स, ये दोनों आयतों को तमाम उलमा किराम ने अपनी तफसीर के अंदर मिलाकर समझा है, जिनमें कंज़ुल ईमान, ज़ियाउल कुरान, इब्ने कसीर, तफ़हीमुल कुरान, डॉक्टर इसरार अहमद, मौलाना तकी उस्मानी और तदब्बर कुरान मौलाना अमीन एहसन सलाई, इन सब ने जो तफसीर लिखी है, इसका मुख्तसर खुलासे की सूरत में मैं आपके सामने जब रखूंगा तो इन सारे सवालात के जवाब इसके अंदर आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, आए शुरू करते हैं आयत नंबर 3 से। जानी मर्द ला यनकिहु, ना निकाह करे, इल्ला जानियतन, मगर किसी जानिया औरत के साथ, औ मुशरिकतन, या किसी मुशरिका औरत के साथ। वज़्ज़ानियतु, और कोई जानिया औरत, ला यनकिहुहा, उससे भी कोई निकाह ना करे, इल्ला जानिन, मगर कोई जानी मर्द, औ मुशरिक, या कोई मुशरिक मर्द। तो व्यूअर्स, मौलाना अमीन एहसन इस्लाई साहब कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमानों की, अहले ईमान की ईमानी हिस्स को बेदार कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जिना के खिलाफ ऐसी नफरत होनी चाहिए कि अगर कोई जानी शख्स तुम में निकाह करना चाहे तो मोमिनीन वालिदैन उसको अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार ना हो, और ना ही ऐसी जानिया औरत को ब्याह कर अपने घर लाने के लिए तैयार हूं। उनको निकाह के लिए अगर कोई मुयस्सर हो तो अपने ही जैसे जानी या जानिया मुयस्सर हूं, या फिर मुशरिका या मुशरिक मुयस्सर हूं, क्योंकि वो भी जिना की हुर्मत के कायल नहीं होते। तो अल्लाह ताला को इससे अब कोई नहीं है कि वो मुसलमान है, अगर वो जानी है तो ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा इसकी हुर्मत है कि वो जाएं या तो अपने ही जैसे जानी और जानिया के साथ निकाह करें, या फिर मुशरिका के साथ, जिस तरह वो शिर्क करता है, अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह के हुक्म की पामाली करते हैं, इसी तरह तुम भी उसी कटहरे में हो, उसी लेवल में हो, तुम जाओ उनके साथ निकाह करो। बिल्कुल यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह मना फरमाई है कि एक सहाबी थे मुर्सद बिन अबी मुर्सद, जमाना जहलियत में उनके अनाक एक औरत थी मक्का की, उसके साथ तलकात रह चुके थे, पुरानी मोहब्बत दिल के अंदर थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने उसकी शादी के लिए, उसके साथ शादी के लिए इजाजत तलब की। एक दफा की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, दूसरी दफा की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, तीसरी दफा जब कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये आयत पढ़ी, या मुर्सद अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला जानियतन औ मुशरिका फला तनकिहा, बस ना निकाह कर उससे। आयत के इस टुकड़े का दूसरा मतलब भी है यहाँ पर, अज़्ज़ानी, जानी मर्द, ला यनकिहु, नहीं निकाह करेगा या नहीं निकाह करना पसंद करता, इल्ला जानियतन, सिवाय किसी जानिया औरत के, औ मुशरिकतन, या किसी मुशरिका औरत के। वज़्ज़ानियतु, और कोई जानिया औरत, ला यनकिहुहा, उससे भी कोई निकाह नहीं करेगा या नहीं करना पसंद करता, इल्ला जानिन, सिवाय किसी जानी मर्द के, औ मुशरिक, या किसी मुशरिक मर्द के। ज़ियाउल कुरान में है कि अल्लाह ताला यहाँ पर इंसान की नफ्सियात, उसकी फितरत को बता रहे हैं कि जैसा इंसान खुद होता है वैसे ही उसका मिजाज होता है, और वैसे ही हम मिजाज
لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ تعلقات بنانا وہ پسند کرتا ہے۔ ایک زانی شخص اپنی فطرت، اپنی نفسیات کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنے لیے جب وہ نکاح کرتا ہے تو زانیہ عورت سے ہی اس کا مزاج ملتا ہے، اسی کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، اور زانیہ عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے انہی کی رغبت جو ہے، ان کا مزاج جو ہے وہ زانیہ مردوں سے ہی ملتا ہے، لہٰذا وہ انہی سے نکاح کرتی ہیں۔ زانیہ عورت کی طرف کوئی نیک اور مومن مرد جو ہے نہ تو وہ راغب ہوتا ہے، اور نہ ہی زانی مردوں کی طرف نیک اور مومن عورتیں جو ہیں وہ راغب ہوتی ہیں۔ البتہ جب مزاج بدلتا ہے، انسان توبہ استغفار کر لیتا ہے اللہ کے راستے میں، تو وہی انسان جو ہوتا ہے جب اس کی رغبت جو ہے وہ زانیہ عورتوں کی طرف ہوتی ہے ایک طرف، اور جب وہ اس سے واپس آتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف واپس آتا ہے، تو اس کی رغبت بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت، انسانی قانون بنایا ہے کہ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بدلتا بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اسی کی توفیق دے۔ آیت کے اگلے ٹکڑا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی عمل زنا مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ مومنین والدین پر اپنی بیٹیوں کو زانیوں کے نکاح میں دینا حرام ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں کا زانیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں کہ جب تم نکاح کرو تو اس کے اندر 3 صفات ہونی چاہیے، محصنات، وہ پاک دامن ہوں، غیر مصافحات، وہ بدکار نہ ہوں، متخذات اخدان، اور وہ چھپی آشنائی کرنے والی نہ ہوں۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اس حرام کر دینے کا کیا مفہوم ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نیک پاک دامن مومن مردوں اور عورتوں کا زانیہ کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے اگر ان زانی اور زانیوں نے ابھی تک توبہ نہ کی ہو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں تو اس کے بعد نکاح درست ہو جاتا ہے۔ مولانا سید ولی مودودی تفہیم میں فرماتے ہیں کہ یہ صحیح یہ ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الحرام لا یحرم الحلال، حرام حلال کو حرام نہیں کر دیتا، یعنی کہ اگر کوئی نیک مومن مرد یا مومن عورت زانی یا زانیہ سے نکاح کرے گا تو نکاح تو درست ہوگا، لیکن اس کے نکاح کرنے کا گناہ ہوگا، کیونکہ یہ ممانعت ہے، ناجائز ہے، منع ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ بات اخلاق کے درجے میں منع کی گئی ہے، قانون کے درجے میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث جو صحابی مرصد بن ابی مرصد کے حوالے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلا تنکحا، بس نہ نکاح کرو اس سے، زانیہ سے نہ نکاح کرو، تو یہ یہاں پر منع کے زمرے میں ہے۔ البتہ نکاح جو ہے وہ درست ہوگا، لیکن اس کا گناہ اسے ملے گا۔ لیکن یہ حدیث بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، تفہیم میں ہے کہ جو ایسا شخص جس کو معلوم ہو کہ اس کی بیوی جو ہے وہ زانیہ ہے تو اس کے باوجود وہ اس کا شوہر بنا رہے تو ایسا شخص دیوس ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص نے ایسی عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے جس کے بارے میں اسے پہلے معلوم نہیں تھا اور بعد میں اسے معلوم چلا، تو اس کے باوجود پھر اگر وہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے رکھتا ہے تو ایسے شخص کو بھی دیوس شخص کہا جائے گا۔ اسی طرح دیوس شخص کی ایک اور تعریف ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ دیوس شخص کہتے ہیں بے غیرت شخص کو، اور ڈاکٹر فرح ہاشمی نے بھی اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ دیوس ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ اس کی بیٹی، اس کی بہنیں، اس کی گھر کی عورتیں، مائیں جو ہیں وہ بدکاری کے اندر ملوث ہیں اور اس کے باوجود وہ خاموش رہے، یعنی وہ بغیرت بنا رہے، تو ایسا شخص بھی دیوس ہے۔ کیونکہ جو بھی زانی شخص ہوتا ہے جس کے اندر زانی کی صفات ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی وہ بغیرت بن جاتا ہے، اس سے پھر اس چیز کا فرق نہیں پڑتا۔ تو چلیں آیت نمبر 26 کی طرف چلتے ہیں۔ الحبیثات للحبیثین والحبیثون للحبیثات، حبیث عورتیں حبیث مردوں کے لیے ہیں اور حبیث مرد حبیث عورتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون بما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اس آیت کا پس منظر عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ افق ہے، اس کو سمجھے بغیر یہ آیت ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ حاجت کے لیے کہیں باہر گئیں
اور جب واپس آئی تو انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی بہن آسیہ کا ہار کہیں کھو دیا ہے. اسے ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ گئیں تو پیچھے سے قافلے والے جو تھے انہوں نے جو چند آدمی مل کر عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہودہ جو اٹھاتے تھے انہوں نے ہودہ جو اٹھا کر عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ کے اوپر لا دیا. اور انہیں کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وزن بڑی ہلکی تھی تو انہیں احساس نہ ہوا کہ وہ ہودے کے اندر سوار ہیں یا نہیں. لہٰذا جب عائشہ رضی اللہ عنہا ہار ڈھونڈ کر واپس اس مقام پر پہنچی تو قافلہ اتنی دیر میں کوچ کر چکا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ وہ وہیں ان کا انتظار کرتی ہیں, کسی کو معلوم چلے گا تو ان کو لینے آ جائیں گے. اب اسی انتظار میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہاں پر آنکھ لگ جاتی ہے اور پیچھے سے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک روز قبل اپنا سفر کا آغاز کیا تھا, وہ وہاں پر جب پہنچتے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. بس اتنا کہا اور اپنی سواری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب کر کے بٹھا دی. عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر سوار ہوگی, سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کوئی لفظ منہ سے ادا نہیں کیا, اور سواری کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے قافلے میں شامل ہو گئے. دوپہر کا وقت تھا, قافلہ اپنا پڑاؤ ڈال چکا تھا. اب جب قافلے والوں نے عائشہ رضی اللہ اور سفیان رضی اللہ کو ایک ساتھ پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو جو خبیث لوگ تھے, جو بغیرت لوگ تھے, انہوں نے خبیث تبصرہ کیا, اور جو طیب لوگ تھے انہوں نے طیب تبصرہ کیا. خبیث لوگوں میں عبداللہ بن ابی منافق جو سب سے بڑا خبیث تھا, اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ غیر طیب ہیں اور حضرت سفیان رضی اللہ کے بارے میں. تو اس طرح اس نے پھر اس واقعے کی تصویر کے اندر رنگ بھرنا شروع کر دیا, اس واقعے کو بننا شروع کر دیا, اور اس میں پھر 2-3 مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. تو اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے منافقین کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو کہ جو خبیث مرد ہوتے ہیں, زانی مرد ہوتے ہیں, ان کی رغبت جو ہے نکاح کے لیے جو ہے وہ زانیہ عورتوں کی طرف ہوتی ہے اور وہ ان سے نکاح کرتے ہیں. لیکن جو طیب اور پاک مرد ہوتے ہیں ان کی رغبت جو ہے وہ طیب اور پاک عورتوں کی طرف ہوتی ہے اور انہی سے نکاح کرتے ہیں. تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے کہ جو طیبوں کے سردار ہیں, جو پاکوں کے سردار ہیں, بھلا وہ اپنے لیے ایک غیر طیب بیوی کا انتخاب کیسے کر سکتے تھے اور ایک عرصہ دراز تک اس کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتے تھے جو غیر طیب ہو. تو لہٰذا جو تم باتیں گڑھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں, حضرت عائشہ اور سفیان کے بارے میں, اولئک مبرؤون بما یقولون, یہ لوگ مبرہ ہیں, پاک ہیں ان باتوں سے جو تم ان کے خلاف بنا رہے ہو, اور ان کے لیے جو ہے مغفرت ہے آخرت میں. یعنی یہ باتیں جو تم کہہ کر انہیں تکلیف پہنچا رہے ہو, اس کے بدلے میں اللہ نے تو ان کے لیے مغفرت رکھی ہے اور آخرت میں ایک اچھا رزق رکھا ہے. تم اپنا منہ کالا کیوں کر رہے ہو؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی رغبت نکاح کے لیے نیک اور صالحہ عورتوں کی طرف ہوتی ہے. وہی اس کی جو تفسیر اور تشریح ہے جو پچھلی آیت نمبر 3 میں ہم کر چکے ہیں. تو ویورز, ان دونوں آیات میں علماء کرام نے کہا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ لازمی طور پر ایک زانی شخص کو زانی بیوی ہی ملے گی. یہ فطرت, یہ نفسیات کی بات ہے کہ انسان خود جیسا ہوتا ہے, جیسا اس کا مزاج ہوتا ہے, وہ ویسا ہی جوڑا تلاش کرتا ہے اور ویسے ہی جوڑے دنیا کے اندر وجود میں آتے ہیں. تو ویورز, یہ دونوں آیات کی تفسیر اور تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی. میرے کہنے میں اور آپ کے سننے اور سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.